अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? सब खैर वफ़ियत है? ठीक जा रहे मामलात? तो चलें, वही सबक जो आपको पहले पढ़ा दिया गया उसकी एक रिवीजन होगी। तो पहली बात तो बेटा ये कि आप अपने जो नोट्स आपको मिले हैं तो वो आप निकाल लीजिएगा, अपने सामने रख लीजिएगा। मैंने भी अपने सामने रख लिया, जो कि मैंने वो प्लानर बनाया था, तो आप भी रख लें, ठीक है। मेरे सामने भी पड़ा है और आपके सामने भी होना चाहिए, ठीक है। तो जो पहला दिन था वो तो आपको कल मैंने उससे आगाह कर दिया था, कल की वीडियो के अंदर वो बता दिया गया था। तो जो दूसरा दिन है, दूसरे दिन में आपने क्या काम करना, चूँकि हमने आपको बेटा पढ़ा दिया है, आपको माना उसके मानी रीडिंग भी की थी और पढ़ाया भी था। तो अब सिर्फ हमने आपकी रहनुमाई करनी और आपने उसी अंदाज के साथ इनको हल करना है। तो दूसरा दिन था, दूसरे दिन के अंदर बेटा आप अपने जब नोट्स पे देखेंगे तो लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 83 के तीसरे पैराग्राफ की अच्छी तरह रीडिंग करें और दिए गए सवालात के जवाब तहरीर करें। आपने अच्छे अंदाज के साथ इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है ना। और रीडिंग करने के बाद आपने फिर इसको हल करना है। जो सवाल लिखे हैं वो भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कौन सा खेल पसंद था, ठीक है। इसके लिए 3 सतर छोड़ी होंगी, ठीक है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किन से हुआ और आपकी रुखसती, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रुखसती के बाद कहाँ रहती थी और आप रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसी ज़िंदगी गुजारी। इसके लिए भी बेटा 7 सतरें छोड़ी होंगी। तो इसका जो आंसर है वो भी ऊपर बताया हुआ है कि सफ़ा नंबर 83 चौथा पैराग्राफ की पहली 2 सतर हैं। तो आप उसको अपने इस स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो ये पहली 2 सतर हैं जो आ जाती हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर सफ़ा नंबर 83 चौथा पैराग्राफ की आखिरी 5 सतर। तो बेटा आखिरी 5 सतर यानी 1 2 3 4 और ये थोड़ी सी इसको मिला के तकरीबन 4.5 सतर बन जाती है। तो 5 सतर छोड़ी होंगी, ये 7 सतर छोड़ी होंगी। तो आपने इन 7 सतर के ऊपर बेटा ये काम कंप्लीट करना है और इसे अच्छे अंदाज के साथ याद भी करना है। और साथ ही इसी ये जो एक पैरा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैरा बनता है। तो उस पैरे से जो MCQs वो भी तैयार किए गए हैं। तो इसके जो MCQs हैं वो तकरीबन 3 हैं, मुझे लगता है MCQs वो बनाए गए हैं। तो आपने जो ना वो हल भी करने हैं, ठीक है ना। फिर अल्फाज के मानी वो भी दिए गए हैं, ठीक है ना। तो आपने बेटा इसको अच्छे अंदाज के साथ इसकी तैयारी करनी है और इसको याद करना है, वक़्त को ज़ाया नहीं करना है, टाइम को ज़ाया नहीं करना है, ठीक है ना। तो आपने ख़ुसूसन ये काम आज के दिन जो करना है वो ये काम था। तो ये आज जो क्लास का जो आपका काम था वो हो चुका है, दूसरे दिन का काम। तो ये आपने करना है। और एक और काम जो कि हम माशाल्लाह कर रहे थे वो दुआओं वाला था। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी जो दुआएं हैं वो अच्छे अंदाज के साथ याद कर ली होंगी, जो कि आपको माशाल्लाह बताई गई थी। और ये जो कल आपको बताया गया था कि बेटा आपने तहारत व पाकीज़गी यानी तहारत व सफाई का ख्याल रखना है, तौबा इस्तिग़फ़ार करनी, 5 वक़्त की नमाज के साथ नवाफिल का अहतमाम, अपनी ज़ुबान को ज़िक्र इलाही से तर रखना है, हक़ूक़ुल इबाद की अदायगी, सदका खैरात, अल्लाह ताला से दुआ करें, नेक काम करने पर ज़ोर और बुराई को छोड़ने का अज़्म करें। इंशाअल्लाह कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा। तो बेटा ये मैंने कल भी बताया था कि आपने ख़ुद भी याद करनी, अपने घर वालों को भी इस बात की तलकीन करनी और अपने अजीज़ दोस्त रिश्तेदार हमसाए पड़ोसी इन सबको ये दुआएँ भी बतानी हैं, ठीक है। तो आज जो हमने उससे अगला काम करना है वो बेटा ये है कि वो डेली बेसिस पे इंशाल्लाह हम नमाज का पढ़ा करेंगे। ये आपके सामने स्क्रीन पे आ चुकी है नमाज, आप देख भी सकते हैं इसे। तो हम इंशाल्लाह ये काम करेंगे कि हम इंशाल्लाह हर रोज़ जो नमाज का सबक है वो भी साथ पढ़ा करेंगे। नमाज भी पढ़नी है और नमाज के साथ इंशाल्लाह तर्जुमा भी पढ़ना है। तो ज़रूर इसके लिए तैयार रहिए। माह मुक़द्दस का महीना है, नेकियों की बरसात वाला महीना है। तो इसमें आपके अंदर सीखने का जो जज्बा है, सीखने का जो जज्बा है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना। और इस्लामियात के अंदर तो फिर ख़ुसूसन चूँकि इस्लाम से इस्लामियात का ताल्लुक़ है और फिर रमज़ान मुबारक, ठीक है ना, वो महीना आ गया है। तो इसमें सीखने का जो जज्बा है वो कदरे पहले से और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ये आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मुकम्मल नमाज बमाए तर्जुमा है, ठीक है ना। तो ये मुकम्मल नमाज भी इंशाल्लाह याद करनी है, अच्छे अंदाज के साथ याद करनी है हमने, ठीक है।
تو یہ ترجمہ بھی انشاءاللہ یاد کرنا ہے. اس میں کچھ چیزیں آپ کو زائد ملیں گی، اگر آپ یاد کریں گے تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ جس عمر پہ بیٹا آپ موجود ہیں، جو آپ کی اس وقت عمر ہے، تو آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں یاد کریں، ٹھیک ہے نا. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے تو یہ صرف اور صرف ثنا نہیں پڑھتے تھے. یعنی ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ تو ہم پڑھتے ہیں. لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے. اس میں نے 2 دعائیں یہ شامل کی ہیں. یہ تو یعنی 1، 2 اور 3، یعنی سورۃ الفاتحہ سے پہلے میں نے 3 دعائیں جو میرا ایک لٹریچر ہے جو کہ الاسلام فاؤنڈیشن کی طرف سے چھپا ہے، تو ہم یہ بچوں کو کرواتے بھی ہیں. تو آپ بھی ماشاءاللہ بیٹے، آپ کو بھی ہم کروا رہے ہیں. تو آپ نے خصوصاً پوری دلچسپی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ انشاءاللہ اس کلاس کو لینا ہے آپ نے. تو یہ اس میں میں نے 3 یہ دعائیں شامل کر دی ہیں. اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تو کم از کم ہمیں یہ 3 ضرور یاد ہونی چاہیے. تو اس کا ترجمہ ہمیں ضرور یاد ہونا چاہیے. ترجمے کے اوپر میں کیوں زور دینے لگا ہوں، بات کروں گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں چلے آپ کو بات سمجھ آ جائے تو یہ بات سب سے اچھی ہے، ٹھیک ہے. تو بات اصل میں سمجھنا مقصود ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ جائے اور آپ اس کی اچھی انداز کے ساتھ تیاری کر سکیں. تو بیٹا اس ترجمہ یاد کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی ہاتھ سینے پہ باندھے ہیں، ہم کھڑے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے ہیں، لیکن ہوتا کیا، ہم باندھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بھی ہماری جو توجہ ہوتی ہے وہ کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر سبزی بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ نماز کی حالت کے اندر اپنا کاروبار چلا رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ نماز کی حالت کے اندر پیسے گنتی کر رہا ہوتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور وہ سبزی بیچ رہا ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کی حالت میں کھڑا ہے، لیکن اس کی جو توجہ ہے، اس کا جو ذہن ہے، وہ اس کا منڈی کی طرف لگا ہوا کہ میں نے سبزی کل ایسے لگانی. وہ حساب کتاب کر رہا ہوگا کہ میرے پاس فلاں گاہک آیا تھا، یہ آیا تھا، میں نے اس کو اتنے پیسے دیے تھے، ٹھیک ہے نا. اب میں نے یہ تجارت کا کام کرنا ہے، یہ میں نے کام چلانا شروع کرنا ہے، یہ میں نے شروع کیا ہو تو اس کو کیسے انداز کے ساتھ بہتر کرنا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کے اندر ہی تمام کے تمام کام کر رہا ہوتا ہے. اس کی جو پوری توجہ ہوتی ہے وہ نماز کی طرف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اس کا جو ذہن ہوتا ہے، اس کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ نماز کی طرف نہیں ہوتا، وہ کسی اور طرف ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم نے اپنی نماز کے اندر، ہمارا جو نماز ہے وہ اس نماز کے اندر خشوع خضوع تبھی برقرار رہے گا جب ہمیں نماز کا ترجمہ بھی آتا ہوگا، ٹھیک ہے نا. نماز کا ترجمہ آتا ہوگا تو ہم جب عربی پڑھیں گے تو عربی کے ساتھ ساتھ ہماری جو توجہ ہوگی اس ترجمے کے اوپر ہوگی، اور ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا التجا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے. جس کی مثال دے کر میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ ایک موبائل ہے آپ کے پاس، تو آپ ایسے کان پہ لگاتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی کیا حال چال ہے، جی ٹھیک ٹھاک. تو اس طرح انداز کے ساتھ جب آپ موبائل پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اسی طریقے کے ساتھ اللہ سے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود فرمائی ہے کہ جب بندہ نماز کے اندر کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہوتا ہے حمدانی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر رب کہتا ہے کہ اے بندے یہ تو تو نے میرے لیے کیا تھا، مانگ تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تجھے عطا کروں گا. تو نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے. اگر میں کسی بڑے آدمی کے سامنے بیٹھا ہوں اور وہ مجھ سے گفتگو کر رہا اور میری توجہ کسی اور طرف ہو، میں اس کی گفتگو کے اندر دلچسپی نہ لوں، تو کیا وہ مجھے گفتگو سنانے کے لیے تیار ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، نہیں تیار ہوگا. میں اس سے کسی چیز کا مطالبہ کروں گا تو کیا میرے اس مطالبے کو پورا کرے گا؟ تو توجہ کا ہونا بڑا ضروری ہے. توجہ، یکسوئی، خشوع خضوع، جس کا تذکرہ مالک کائنات نے اپنے کلام مجید کے اندر ان الفاظ میں کیا ہے، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہے. کون سے مومن؟
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع کو پیدا کیا۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو کلوز کرتا ہوں بیٹا، اپنے اصل موضوع یہ ہمارا ویسے تو اصل موضوع ہے، بہرحال ہم نماز کی طرف آتے ہیں۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ترجمہ بھی انشاءاللہ اپنے ساتھ یاد کرنا ہے۔ تو آج جو ہم کام دیں گے آپ کو یاد کرنے کے لیے، تکبیر سے نماز کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ پیچھے جو آپ آتے ہیں، آپ نے پہلے نیت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، پھر وضو کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب نماز کا جو آغاز ہوتا ہے وہ تکبیر سے ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تو ادنا سا تیرا غلام ہوں، میں تو عاجز اور انکسار سا تیرا بندہ ہوں، ٹھیک ہے نا، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، تو ساری کائنات کا شہنشاہ ہے، تو اس ساری کائنات کا خالق و مالک رازق ہے، میں تو عاجز سا بندہ ہوں، انکسار سا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرے در کے آ کے سامنے تیرے تعظیم کی انداز میں تیرے سامنے میں کھڑا ہوں۔ تو یہ بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس بات کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صرف تیری ذات ساری کائنات سے بڑی ہے۔ تو ثنا بیٹا یہ ماشاءاللہ آپ کو آتی، لیکن بس اوقات ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگوں سے اتفاق ہوتا ہے، سننے جب سنتے ہیں تو بہت ساری اس میں غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اس انداز کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو بہت ساری اس میں غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو ہم نے ان غلطیوں کی بھی تصحیح کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو روانگی کے ساتھ پڑھ کے بتاؤں گا، پہلے ایک ایک لفظ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، تو جب آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور آپ کی ادائیگی کے اندر جو غلطی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی بیٹا ٹھیک پڑھ رہا ہے تو اس کے دل کو تسکین حاصل ہو جائے گی، یعنی دو کام ہوں گے، ایک وہ بچہ کہ جس کی غلطیاں ہیں وہ اپنی غلطیوں کو درست کر لے گا اور انشاءاللہ اس کی نماز درست ہو جائے گی، اور جس کی آلریڈی درست ہے اس کے دل کو تسکین ہو جائے گی کہ الحمدللہ میں ٹھیک پڑھتا ہوں، میری یہ غلطی نہیں ہے، تو اس میں کمی بیشی جو ہوگی اس کی اپنی اصلاح بھی کر لے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس طرف میرے ساتھ رہنا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ یہ ثنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہے، تو انشاءاللہ آپ نے اس کو اچھے انداز کے ساتھ مزید یاد کرنا۔ آج کا آپ کا ساتھ میں یہ سبق ہے، انشاءاللہ اس کی بھی آپ نے تیاری کرنی ہے۔ جو آپ کو ماشاءاللہ دعائیں یاد کروائی گئی تھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے، انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ تمام بیٹوں نے اچھے انداز کے ساتھ یاد کی ہوں گی، پوری دل جمی کے ساتھ۔ اب یہ ماہ مقدس آ گیا ہے، تو اس ماہ مقدس کے وقت کو ضائع کیے بغیر آپ نے محنت کرنی ہے، تو ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی ہو جائے۔ اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، تیرا نام بابرکت ہے، یعنی سبحانک، سبحانک اللہ، ہم کہتے ہیں سبحانک اللہ، تو سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک، ٹھیک ہے نا، کا، ٹھیک ہے نا، اپنی، تو سبحانک اللہم، اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، وبحمدک، حمد کہتے ہیں تعریف کو، ٹھیک ہے نا، تو تعریف کا جو ترجمہ ہے وہ بھی ساتھ میں کر دیا گیا ہے، یعنی اے اللہ تو پاک ہے، وبحمدک اپنی تعریف کے ساتھ، حمد یعنی ہماری آپ جب اردو کی بکس پڑھتے ہیں تو اوپر لکھا ہوتا ہے نا حمد، تو حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، ٹھیک ہے۔ تو اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، وتبارک اسمک، اسم، یہ اسم ہے لفظ اصل میں اسم، ٹھیک ہے نا، اسم کہتے ہیں نام کو، ٹھیک ہے، تو وتبارک اسمک، ٹھیک ہے نا، تیرا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک، جد کہتے ہیں بزرگی کو، ٹھیک ہے نا، اور تعالی کہتے ہیں بلندی کو، اور تیری بزرگی بلند ہے، ولا الہ، اور نہیں ہے کوئی الہ غیرک تیرے سوا، یعنی تو ہی حقیقی الہ ہے، تیرے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ تو بیٹا اس کی آپ نے اچھے انداز کے ساتھ تیاری کرنی۔